नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन ने एक यूरोपीय मुल्क का जहाज उड़ा दिया है जो कि इसराइल की तरफ जा रहा था। इस हमले के बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यमन ने पूरे रेड सी की सिक्योरिटी संभाल ली है और इसराइल तक कोई चीज नहीं पहुंचने दे रहा। यूं उसने इसराइल का राब्ता आधी दुनिया से काट दिया है, उसकी सप्लाई लाइन को काट दिया है और इसराइल इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। ना ही उन तक हथियार पहुंचने दिए जा रहे हैं, ना ही ऑयल उन तक पहुंचने दिया जा रहा है, ना ही खाने पीने की अशिया इस वक्त इसराइल तक पहुंच रही है। उनका कारोबार भी ठप हो चुका है और जरूरियात जिंदगी और जंग में जो सामान चाहिए वो भी अब इसराइल तक नहीं पहुंच पा रहा। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त यमन बन गया है और यमन का इसराइल के पास कोई इलाज नहीं है। इसराइल इस वक्त अमेरिका को पुकार रहा है कि यमन के खिलाफ वो हमला करें, लेकिन अमेरिका भी आगे आने को तैयार नहीं है। ये सबसे अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गजा जंग में इतनी बड़ी नाकामियां हो रही हैं इसराइल को कि अब रोजाना हलाक होने वाले फौजियों की तादाद सैकड़ों में जा पहुंची है और इसराइली मीडिया चीख रहा है कि 75 सालों में हमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस जंग में हमें पहुंचाया जा रहा है। तो जो नई बहादुरी की मिसालें कायम की गई हैं, जो नए बड़े ज़बरदस्त ऑपरेशन किए गए हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अमेरिका की जानिब से नाजरीन बाकायदा डेडलाइन दे दी गई है इसराइल को और यह बात कंफर्म हो चुकी है कि बहुत थोड़े दिन रह गए हैं इसराइल के पास और उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट जाएगा और ज़्यादा देर अब इसराइल ये जंग जारी नहीं रख सकता है, क्योंकि मुसलसल नाकामियों के बाद अब अमेरिका के लिए इसराइल के साथ खड़ा होना नामुमकिन हो गया है। तो अहम तरीन हक़ाइक़ जो सामने आ चुके हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यमन से सामने आई है। यमन रेड सी को पूरी तरह से संभाल रहा है और कोई चीज इस वक्त इसराइल तक नहीं पहुंच पा रही। और अभी जिस खबर ने पूरी दुनिया के मीडिया पर तहलका मचा दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया, वो ये है कि नॉर्वे के जहाज को निशाना बनाया गया। यूरोप का अहम तरीन मुल्क नॉर्वे, उसके शिप को निशाना बनाया गया है, उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है, जो कि इसराइल की तरफ जा रहा था। और दरअसल ये शिप एक ऑयल टैंकर था, वो ऑयल लेकर इसराइल की तरफ रवां दवा था, लेकिन इसको यमन ने तबाह कर दिया। इसको एक वार्निंग दी गई कि आप वापस मुड़ जाएं, लेकिन उसने वार्निंग का लिहाज नहीं किया। फिर एक और वार्निंग दी गई, फिर तीसरी वार्निंग दी गई। जब 3 वार्निंग पर वो वापस नहीं मुड़ा, उसने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया, देन क्रूज मिसाइल फायर किया गया उस शिप पर और पूरी तरह से उसको तबाह कर दिया गया। ये आप नक्शे पर देख लीजिए, ये बाबुल मंदब बिल्कुल जो यमनी पानियों की टेरिटरी है वहां पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। या मैप पर देख सकते हैं, बिल्कुल बाबुल मंदब का जो एरिया है वहां पर यह तबाह हुआ है। आप रॉयटर की यह खबर देखिए, अ क्रूज मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ यमनी एरिया अंडर हौसीज कंट्रोल हिट्स अ शिप। फिर CNN की खबर देखिए, अ क्रूज मिसाइल टारगेटेड अ शिप एट बाबुल मंदब कॉजिंग द शिप टू बर्न एंड रेस्क्यू कॉल्स वर मेड। तो पूरी तरह से वो जहाज है वो उसमें आग लग गई, वो तबाह हो गया और डूब गया और जो उस पर क्रू मौजूद था उसने रेस्क्यू की कॉल्स की, क्योंकि इर्द गिर्द बरतानवी और अमेरिकी नेवी मौजूद है, फ्रेंच नेवी मौजूद है, तो रेस्क्यू कॉल्स उसने की थी। अब पता नहीं उसको कि उसके क्रू को बचाया जा सका है या नहीं, लेकिन जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब इसके हवाले से इसराइली मीडिया ने क्या बताया है कि ये जहाज अशोद, जो कि हाइफा के साथ अश्कलोन के साथ जो बंदरगाह है, इसकी तरफ रवां दवा था और वहां पर इसने ये तेल पहुंचाना था। और ये जो अशोद की नाज़रीन बंदरगाह है, इसको आप इसराइल की तेल की बंदरगाह कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी तेल आता है जहां जहां से भी आता है वो सारा इस बंदरगाह तक पहुंचता है। इवन जो उनकी अजरबैजान से पाइपलाइन है ऑयल की, वो भी इसी बंदरगाह के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह ये जहाज रेड सी से होता हुआ, सुएज कैनाल से होता हुआ देन इसने अशोद तक जाना था, लेकिन इसको यमन ने तबाह कर दिया। और इस हमले के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। लेकिन अब यमन का देखिए कि यमन ने कहा है कि हमने पिछले 48 आवर्स में बहुत सारे जहाज़ों का रास्ता मोड़ा है। अब बाबुल मंदब पर एक लंबी कतार जहाज़ों की लगी हुई है जो परमिशन का इंतजार कर रहे हैं यमन की, यानी जिन्होंने सेफली अपना गुजरना भी है, उनका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यमन की कोऑर्डिनेशन के साथ वहां से गुजरा जाए, इसलिए वहां पर एक लंबी कतारें हैं। और यमन ने, यानी अब देखें ना कि दुनिया में हंगामा पैदा हो गया कि नॉर्वे के जहाज को आपने उड़ा दिया। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो यही खबर चला रहा है। इतना बड़ा एक ग्लोबल प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद यमन ने क्या बयान जारी किया है, उन्होंने कहा जी हम
پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ہم آل نیشنلٹیز کے جو جہاز ہیں جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہوں گے، جو اسرائیل کو کوئی مدد دے رہے ہوں گے، ہم ان کو اٹیک کریں گے، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی کا ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب ہے ایول کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور جو اس موقع پر جب اسرائیل عام نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اگر کوئی اسرائیل کی مدد کرتا ہے تو اسرائیل اور وہ دونوں ایک برابر ہیں، اس لیے ہم ان دونوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اور ریڈ سی میں پہلے وہ وارننگ دیتے ہیں، 3 وارننگز دی جاتی ہیں، اگر ان 3 وارننگز پر کوئی عمل نہیں کرتا دین پھر اس کے ساتھ وہ حشر ہوتا ہے جو یہ ناروے کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ یمن اس وقت کتنی بڑی پاور مڈل ایسٹ کی بن چکا ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ حالات کتنے خراب ہیں، پوری طرح سے حالات جو ہیں وہ کروشل موڑ پر آ گئے ہیں، اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آگے چلے گا کس طرح، اسرائیل سروائیو کس طرح کرے گا جب اس کی سپلائی لائن پوری طرح سے یمن نے کاٹ دی ہے، تو آگے آپ سروائیو کس طرح سے کریں گے؟ اور یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اب ان سارے ایکشنز کے بعد ہم ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی دنیا کی ٹریڈ پوری طرح سے یمن نے بند کر کے رکھ دی ہے۔ اور ناظرین یمن کے اس ایکشن کے بعد ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کا پکا ہے، اس نے خالی بیان نہیں دیا بلکہ سٹرکٹلی سختی کے ساتھ اپنے اس بیان پر عمل پیرا ہے، ان کی سپلائی لائن اس نے کاٹ دی ہے، اور اسرائیل کو میجر ڈنٹ اس وقت یمن ڈال رہا ہے، چاہے اکانومی کا ہو، چاہے وہ جنگ میں امداد ہو، چاہے ان کی پوری مارکیٹ ہو، چاہے ان کی معیشت ہو، ساری چیزیں یمن نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ تو ایک تو اس نے اپنی کمٹمنٹ دکھائی ہے کہ جو بات اس نے کی وہ پوری کی۔ اگلی ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا، اب یا تو ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں اس وقت، یا تو ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے یا پھر اسرائیل سرنڈر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ان 2 آپشنز کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگلے آنے والے جو چند گھنٹے ہیں اس میں یہ 2 اہم ترین چیزیں آپ دیکھیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا نظام اب متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی ملک کا جہاز ہے وہ رینٹ پر ہے، وہ اسرائیل کے لیے سامان لے کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح تو وہ پورا ایک نظام متاثر ہو گیا، تو یہ کس طرح سے چل سکتا ہے؟ یمن کا جو موقف ہے وہ تو اصولی ہے کہ بھائی آپ کا جس معیار پر بھی آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو پھر آپ کو نہیں بخشا جائے گا، ان کا موقف تو اصولی ہے، لیکن اس کے ساتھ پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ دھرم برہم ہو کر رہ گیا، اور یہ چل نہیں سکتا۔ اب یا تو ہم ایک بڑی جنگ میں جا رہے ہیں جو کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، یا پھر اسرائیل فی الفور سرنڈر کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا وہ بائی فورس یہ والا روٹ اپنا کلیئر کروائے گا، یا پھر اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی یمن کے یہ حملے رکیں گے۔ اب ذرا آپ کو غزہ سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ غزہ میں لڑائی شدت کے ساتھ جاری ہے، اور روزانہ اسرائیل کو وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جس کی ان کو توقع بھی نہیں تھی، اسی لیے ان کے سیاستدان، ان کے عوام، ان کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ ابھی جو سب سے بڑے آپریشن کیے گئے ان کی تازہ ترین تفصیلات میرے پاس آ چکی ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مزاحمتی تحریک، ایک چھوٹے سے علاقے کی تنظیم اپنے مقدس وطن کا کس طرح سے دفاع کر رہی ہے، اور کس بہادری کے ساتھ اور کن زبردست جنگی صلاحیتوں کے ساتھ وہ لڑ رہی ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کتنے سال ہا سال تیاری کی ہے، اور اسرائیل جو بھی قدم اٹھاتا ہے مزاحمتی تحریک کے پاس اس کا توڑ موجود ہوتا ہے، اور جو مزاحمتی تحریک حملے کر رہی ہے اس کا اسرائیل کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہ آپ کچھ حملوں کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ We clashed from zero distance with an enemy army force in an ambush that had prepared in advance in جبالیہ۔ بالکل ایڈوانس ایکسس پر انہوں نے ایمبوش لگایا اور انیمی کو زیرو ڈسٹنس سے جا کر ہلاک کیا ہے۔ We bombed enemy concentrations in the advance axis east of Khan Yunis with barrage of mortar shells۔ تو یہاں پر انہوں نے بہت سارے enemy کی جو concentrations تھی اس کو mortar shells کے ساتھ نشانہ بنایا۔ Then پھر آپ دیکھیے the resistance confronts attempts of Israeli incursion into Gaza Strip، یعنی وہ ابھی تک غزہ سٹرپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی شہر میں یا مرکزی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جہاں سے ان کو روکا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی ابھی تک جو ان کی میجورٹی آف فورس ہے وہ بارڈر پر ہی گشت کر رہی ہے اور بارڈر سے بھی اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ تو اس سے آپ ان کے ناکامی کا اندازہ لگائیے۔ پھر آپ یہ اہم ترین ایک آپریشن دیکھیے، آر فائٹرز ان نارتھ غزہ بریگیڈ fought Firik and epic clashes with Israeli occupation soldiers with various weapons in advance axis in Jabalia۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایپک
ایک انتہائی شاندار اور انتہائی بہادرانہ طریقے سے ہمارے جو جنگجو ہیں انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے 7 soldiers killed in بیت لاہیہ۔ اب روزانہ اتنے بڑے بڑے حملے تمام ایکسس پر کیے جا رہے ہیں، اور کچھ اور ثبوت میں ایسے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ بالکل آپ کو اطمینان ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کی زبانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ان کو کتنی بڑی شکست اٹھانا پڑ رہی ہے۔ یہ آپ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، the price of war in Gaza has become very heavy with death toll every day reaching 100 as of today 104۔ اب یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بہت ہی ہیوی پرائس ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے، اور اب روزانہ کی بنیاد پر 100 کے قریب ہمارے فوجی صرف غزہ میں ہلاک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آج انہوں نے کہا کہ 104 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ اتنی بڑی تعداد ہے اسرائیل کے لیے، یہ اتنی بڑی شکست ہے کہ آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک دن میں 100 سے زیادہ فوجیوں کا ہلاک ہونا، آپ سوچئے کہ اسرائیل میں اس وقت کیا ماتم ہوگا۔ یعنی وہ تو چلے تھے 20 دنوں میں فلسطین کی نسلیں ختم کرنے کے لیے، وہ تو ان کو غلام سمجھ کر بیٹھے تھے، اور وہ ان کے آفیسرز، ان کے کمانڈرز، ان کے سپاہی روزانہ ہنڈریڈز آف ہلاک ہو رہے ہیں، اور ہنڈریڈز آف زخمی الگ ہیں۔ اس نمبر سے زخمی الگ ہیں جن میں سے بہت سارے بعد میں مر جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں تمام عمر کے لیے، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کا پاؤں کٹ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، خود اسرائیلی میڈیا یہ تسلیم کر چکا ہے کہ 11,000 سے زیادہ کیجوالٹیز ہو چکی ہیں، جن میں بہت سارے مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے۔ 11,000 زیادہ تعداد بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے اپوزیشن لیڈر کا بیان، وی آر ان اسٹیٹ آف وار اینڈ وی آر آل موونگ فیونرل ٹو فیونرل فرام مارننگ ٹو مارننگ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا یہ جنگ ہمیں کاسٹ کر رہی ہے کہ ہم روزانہ جنازے اٹھا رہے ہیں، ہم روزانہ ماتم کر رہے ہیں، یعنی ایک جنازے سے فارغ ہو کر دوسرے جنازے پہ، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، روزانہ وہ کہتا ہے اتنے جنازے ہو رہے ہیں کہ بس یہی کام رہ گیا کہ فیونرل ٹو فیونرل ہم جا رہے ہیں، اور ہر جگہ پر ماتم ہی ماتم ہے۔ یہ اسرائیل کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور میرا خیال ثبوت چاہیے نہیں ہوگا ان کی شکست کے لیے، اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا۔ اب آپ ڈیفنس منسٹر کا بیان دیکھیے، the current phase of war could extend to weeks and then months۔ یعنی وہ جو یہ ڈیڈ لائن لے کر نکلے تھے کہ ہم 10-15 دنوں میں ان کو ختم کر دیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینوں بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے بھی ان کو مہینوں چاہیے، جیسے کہ پریزیڈنٹ میکرون نے کہا تھا کہ کم سے کم تم لوگوں کو 10 سال چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ تو آج خود ڈیفنس منسٹر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مہینوں لگ سکتے ہیں اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ اسرائیل کے اندر انسٹیبلٹی کتنی بڑھ گئی ہے، اسرائیل کے اندر لوگوں کا اعتماد اپنی ریاست سے کتنا ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس جنگ کی سب سے بڑی فتح کیا ہے، ایک ہمارے بیانیے کی فتح ہے، اور دوسری فتح یہ انسیکیورٹی کی فتح ہے کہ جو عوام کا اعتماد اپنی ریاست سے اٹھ گیا ہے۔ یعنی جو عوام ہی اپنی ریاست پر اعتماد نہیں کرتا کہ یہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے، تو پھر باقی مڈل ایسٹ پر جو اس نے دہشت پھیلا رکھی تھی کہ ہماری آرمی پتہ نہیں کون سی آسمان سے اتری ہے، وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے۔ اب باقی عربوں کو بھی تھوڑی سی ہوش آئی ہے کہ تم جو ان کو پتہ نہیں کیا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو ہیں ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن کی اپنی پبلک ان پر اعتبار نہیں کر رہی کہ یہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، تو ان کی دنیا میں کیا عزت رہ جاتی ہے۔ اب آپ بیان دیکھیے، وال اسٹریٹ جرنل، امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ کیا کہہ رہا ہے، اپلیکیشن فار اسرائیلیز ٹو obtain a license to carry weapons increased 600% due to loss of confidence in the security forces۔ اب یہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ 600% تک لائسنس کی اپلیکیشن کی تعداد بڑھ گئی ہے، کیونکہ عوام کو اپنی سیکیورٹی فورسز پر یقین نہیں رہا۔ اب وہ خود اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں اور خود اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین اٹھ گیا ہے کہ اسرائیلی ریاست ان کا حفاظت کر سکتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ نارتھ میں چلے جائیں، یعنی لبنان بارڈر کے ساتھ، وہاں سے لاکھوں لوگ ایویکویٹ ہو چکے ہیں، کوئی ان کی حفاظت نہیں ہے۔ غزہ سے روزانہ راکٹس تیل اویو سے لے کر ایک ایک سیٹلمنٹ اور ایک ایک علاقے تک پہنچ رہے ہیں۔ ویسٹ بینک میں الگ سے محاذ کھلا ہوا ہے، سیریا سے محاذ الگ سے کھل گیا، تو یہ تو اندر ایک سینڈوچ بن گئے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو ان کے لیے محفوظ ہو۔ تو اسی لیے یہ جو روزانہ حملے ہوئے ہیں، جو جنگ ان کے دروازوں پر آئی ہے، اس لیے اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ ہم تو یہاں پر زیادہ انسیکیور ہو گئے ہیں، یہ جنگ تو ہمارے لیے ہمارے وجود کو خطرہ بن گئی ہے، جو کہ 75 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اب ناظرین، آخر میں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ نتن یاہو کے خلاف بغاوت کتنی بڑھ گئی ہے، اور امریکہ
اب کس طرح سے فائنلی کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ چکا ہے اور اس نے ڈیڈ لائن دے دی ہے. سب سے پہلے نیتن یاہو کے خلاف جو ہو رہا ہے, یعنی پیچھے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ پبلک کا ایک الگ سے پریشر ہے, پبلک کا اعتماد اٹھ گیا ہے. کابینہ پہلے ہم آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ ان کی بغاوت ہو چکی ہے, آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر, ان کی رائے نہیں ملتی ہے اور وہ موقع کی تلاش میں ہیں. میڈیا الگ سے اس کا پریشر ہے. اب آپ دیکھیے جو سب سے خطرناک چیز نیتن یاہو کے خلاف ہوئی ہے کہ فیملیز ڈیمانڈ 7 اکتوبر نووا فیسٹیول انویسٹیگیشن. اب یہ ناظرین اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو 7 اکتوبر کو مزاحمتی تحریک نے حملہ کیا تھا تو وہاں پر ایک میوزک فیسٹیول چل رہا تھا, وہاں پر بڑی تعداد میں ان کے شہری ہلاک ہوئے. اس کا الزام انہوں نے مزاحمتی تحریک پر لگایا اور اسی الزام کی بنیاد پر انہوں نے جنگ مسلط کر دی. بعد میں یہ انویسٹیگیشنز ہوئیں جو ان کے اپنے اہم ترین میڈیا نے بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو شہری ہلاک ہوئے ہیں یہ مزاحمتی تحریک نے نہیں کیے, یہ ہماری اپنی فورسز نے کیے ہیں, کیونکہ وہاں پر ہیلی کاپٹرز بھی آیا تھا, باقی ایجنسیز بھی آئی تھی. انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی اور اس اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ہی ہمارے اپنے شہری مارے گئے, کیونکہ جو ہیلی کاپٹرز وہاں پر فائرنگ کر رہا تھا وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ آگے اس کا ٹارگٹ کون ہے, وہ اندھا دھند وہاں پر فائرنگ کر رہا تھا. تو یہ تمام اہم ترین حقائق سامنے آنے کے بعد اب فیملیز جو ہیں ان کا غصہ اور بڑھ گیا ہے کہ ایک طرف ہماری جو پریزنرز ہیں ان کو یہ حکومت لانا نہیں چاہتی اپنے اقتدار کو کنٹینیو رکھنے کے لیے, دوسرا جو ہمارے لوگ ہلاک ہوئے وہ بھی ہماری اپنی ریاست نے کیے. تو اس سے نیتن یاہو کے خلاف سب سے بڑا اگر سکینڈل آپ کہیں تو وہ یہ سکینڈل بننے والا ہے, کیونکہ ایکسپرٹ کہہ چکے ہیں کہ بہت جلد اس کے خلاف یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر جنگ آج ہی ختم ہو جاتی ہے تو آج ہی اس کی کرسی گر جائے گی, لیکن اگر جنگ بالفرض پرولونگ کرتی بھی ہے تو بھی نیتن یاہو کے لیے دن بہت گھٹتے چلے جا رہے ہیں, اس کی الٹی گنتی پہلے سے شروع ہو چکی ہے. پھر آپ فارمر پرائم منسٹر اسرائیل کے وہ کیا کہہ رہا ہے, calls for demonstration and resignation because of war in Gaza and the failure to return a prisoner. اب جو سابقہ وہاں کا وزیر اعظم ہے وہ نیتن یاہو کے خلاف کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کے خلاف احتجاج, فائنل احتجاج کرنا چاہیے اور اس کا ریزگنیشن لے کر واپس مڑنا چاہیے, کیونکہ یہ تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پوری ریاست کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اب میں آپ کو امریکہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا ہوں. اچھا, یہ والی جو خبر ہے آج سے 5-7 دن پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ امریکہ ڈیڈ لائن دے چکا ہے کہ اس سال کے آخر تک آپ یہ جنگ بند کریں, اس سے زیادہ ہم آپ کی حمایت نہیں کر سکتے. اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے, امریکہ کا سب سے ایک بڑا ادارہ اکانومسٹ اس نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 31 دسمبر تک یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس کے بعد ہم اس جنگ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اس کی ناظرین 3-4 بڑی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو عالمی پریشر بڑھ رہا ہے, جو عوام کے سینٹیمنٹس امریکہ کے خلاف ہو رہے ہیں, دنیا بھر کی عوام امریکہ کو اس سارے کیے کا قصوروار ٹھہرا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ عالمی پریشر ان کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے. ان کی اپنی پبلک کا جو پریشر ہے, جو غصہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جو میڈیا ہے وہ اب بہت حد تک کھل کر ان کے خلاف ہو گیا, اسرائیل کے اور اپنی حکومت کے. پھر چوتھا, جو ان کا کانگریس میں اختلافات ہیں, جو ان کے سیاستدانوں کے اختلافات ہیں, پولیٹیکل جو وہاں پر اختلافات پیدا ہوئے ہیں, جو پھوٹ وہاں پر پڑی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے امریکہ کے اپنے استحکام کے لیے. اسی لیے وہ ان سارے محاذوں پر نہیں لڑ سکتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگلے سال سے الیکشن کیمپین شروع ہونے والی ہے بائیڈن کی, اور بائیڈن کے سرویز جتنے بھی آئے ہیں اس میں پہلے سے ہی وہ لویسٹ لیول پر آ چکا ہے, اس کی پاپولیرٹی لویسٹ لیول پر ہے. تو بائیڈن کا کریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے. اس سارے سرویز بتا رہے ہیں کہ بائیڈن نہیں جیت پائے گا کیونکہ عوام اس پر بہت زیادہ غصہ ہیں. ایون اب اگر وہ پبلک گیدرنگز میں جاتا ہے تو اس کے خلاف نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے بائیڈن کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اس جنگ کو زیادہ پرولونگ نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں ہمارے مفادات کو خطرہ ہے. اب مڈل ایسٹ میں دیکھیں ان کے اڈوں کو روزانہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو ان کے اپنے مفادات کو خطرہ ہے. اسی لیے اب وہ اسرائیل کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. لیکن چونکہ اسرائیل ان کا ناجائز بچہ بھی ہے, اس لیے انہوں نے اس کی پوری مدد کرنی بھی ہے. اس لیے انہوں نے 20 دنوں کا مزید 20 دن سے بھی اب کم کا ٹائم رہ گیا ہے, تو انہوں نے اس مہینے کے آخر تک کا ٹائم دیا کہ یہ میکسیمم ٹائم ہے, اس سے اوپر ہم بالکل آپ کے سپورٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ہم نے آپ کو 7 دن پہلے رپورٹ کیا تھا, آج امریکہ کے سب سے بڑے ادارے نے اس کو کنفرم کر دیا ہے. اسی لیے یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ یہ جو شیطانی ریاست ہے ناظرین, یہ امریکہ کی مدد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. یہ امریکہ کی مدد کے بغیر ایک دن بھی نہیں نکال سکتی. اس کی اپنی جتنی فوج قابل ہے وہ تو آج ہم نے دیکھ لیا ہے. تو یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی خطرناک خبر سامنے آئی ہے, اور فلسطین کو یہ خبر
बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा इस जंग को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे। और ये आपने ज़हन में रखना है कि सीज़ फायर ही फ़लस्तीन की एक बहुत बड़ी फतह है कि उन्होंने इन पर हमला भी कर लिया, इनकी बदनामी भी हो गई, इनका इमेज भी दुनिया में तबाह हो गया, इनके हज़ारों फौजी भी हलाक हो गए, एंड देन वो मज़ामती तहरीक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और जो फ़लस्तीन की आज़ादी है वो तो अब सबसे ज़्यादा करीब हमें नज़र आ रही है। तो जब भी ग्लोबल पंचायत बैठेगी, फैसला अब फ़लस्तीन के हक में होगा, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं। ये अहम तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।